बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान। आज नादरीन ताजर दोस्त प्रोग्राम में आज एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम एस.एम. अख्तर, जो किसी तारफ की मुताज शख्सियत नहीं, सियासी और समाजी इनका किरदार, ताजरों के रोशन मुस्तकबिल के लिए दिन रात कोशा। नादरीन, आज हम इनसे बात करेंगे मौजूदा मसाइल के हवाले से, और नादरीन आज जो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा है, इसके हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एस.एम. अख्तर साहब, हाल रोड की आन और शान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले आपने सियासत में एंट्री कब की और क्या सोच लेकर आप ताजरों की सियासत में आए? देखें, ये इत्तफाकिया तौर पर ना एक बचपन में एक तरह का शौक़ रहा है कि दूसरों के काम आना। जी। फिर 89 में फिजिकली तौर पे जब इलेक्शन हुआ अंजुमन ताजरों हाल रोड पर, तो उसमें फिर पार्टिसिपेट किया। जब उसको पार्टिसिपेट किया, अल्लाह ने कामयाबी दी। एक छोटे से हल्के में, क्या हमारे यहाँ 5 जून है, तो उसमें एक जून में मुझे अनअपोज मैं हो गया। अनअपोज मुकाबले में आ नहीं सका। फिर इतना काम किया उस जून में, जून नंबर से 4 हम कहते हैं। अच्छा, जोन नंबर 4। इतना काम किया कि ज़िंदगी में पहले कभी इतना काम हुआ ही नहीं था। बिल्डिंगें पेंट करवा दी, पंखे लगवा दिए, बड़ा एक जोश जो था। बस जवान भी बहुत थे हम। 89 की बात है। 89 तो 33 साल पुरानी बातें। पहली एंट्री 89 में हुई। उसके बाद आप कंटिन्यू चलते? उसके बाद 92 में जो मेरे सदर थे हाजी मियाँ इशफाक साहब, उन्होंने कहा तुमने जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन ना पूरे हाल रोड से। मैं कहा इसे मिहनत में की थी, जून 4 साढ़े 5 जून ने। तो बाकी तो मेरी इन्नी ज़्यादा जान पहचान है। कहते नहीं यार, तेरे को अल्लाह ताला ने होने देता, तू लोगों को बड़ी स्माइल ना मिलना है, तो तू कामयाब हो जाएगा, कोशिश कर। अल्लाह का नाम लेके हिम्मत की, सबको मिले गिले। 2 महीने कंप्लेंट्स लाई 92 में, तो पूरे हाल रोड का इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता की। तो उसके बाद कंटिन्यू मुफ्त पहली मरतबा आप अनअपोज प्रेसिडेंट। जी एग्जैक्टली। अच्छा सर, इन 32 सालों में कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसा काम जिसे ताजर आज भी तारीख में सुनहरी अल्फाज से याद करते हैं? देखिए, मैं अपनी तारीफ करना मुनासिब नहीं है। जी। लेकिन मैं ये खुशी होती है। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप थोड़ा सर्वे कीजिएगा। ये असल में अपसेट हुआ है 2000 में, 2001 में जाके। उससे पहले जो हमारे 89 से 2001 तक गुजरे 13 साल वो बड़े सुनहरी थे। अच्छा। वो इसलिए कि हम लोग इलेक्शन लड़ते थे, बाकायदा वोट जाके लेते थे, लोगों की इतनी खिदमत करते थे कि मुझे याद है कि अक्सर घर में लड़ाई हो जाती थी कि क्या आप 3 बजे घर आ रहे हैं। 3 बजे क्योंकि लोगों के काम करने होते थे, शौक भी था। अल्लाह से नेक्स्ट कामयाबी के लिए भी कोशिश है। अल्लाह से अजर भी मिलता रहता था, लोगों की तारीफ में, मोहब्बत में, शफकत में। तो वो लोग आज तक वो दौर नहीं भूले। उसके बाद जब 2000 में जब यहाँ पर कौमी ताजर इत्तेहाद बन गया, बिल्कुल खुद साख्ता हाजी मकसूद बार साहब, नहीं हाजी मकसूद बार अंजुमन ताजर थे। अच्छा, वो अंजुमन ताजर। ये मुस्लिम मार्केटों में ना उस वक्त आर्मी की हुकूमत बन गई थी, जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में। उस दौर में फिर क्या उठी कौमी ताजर इत्तेहाद, बिन बुलाए बिन बिठाए, वो खुद साख्ता बना दी गई। तो उसके बाद फिर इलेक्शन का होना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो काम तो हम लोग चूँकि तलक बन गया था, जो लोग आते थे फिर काम तो हम करते थे। उसके बाद दौर और आया आगे, जब जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, तो फिर कुछ मार्केटें आपस में वो 2-2, 3-3 तंजीमें बन गई। और आज मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग आज भी कह रहे हैं पिछले 6-7 साल से कि इलेक्शन करवाएं, पर इलेक्शन करवाने को कोई तैयार नहीं है। इस वक्त 4-5 ग्रुप बन गए हैं हाल। 5 ग्रुप उसी वजह से कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, इंतखाबात ना करवाने का एक ही। अच्छा सर, सोलर एंड सिक्योरिटी आपका बिजनेस है, इसके हवाले से आप मुस्तबिल में क्या देखते हैं? सोलर का मुस्तबिल देखें, पूरी दुनिया में सोलर तकरीबन 60-70-80 साल से चल रहा है। जी। उन लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया उस चीज़, बड़ा फ़ायदा। अब भी यहाँ पर चूँकि थोड़ी सी हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, तो सारे लगवाने से लगवाना चाहिए। फ़ायदेमंद चीज़ है। एक तो आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, दूसरा आपका ये फ़ायदा कि आपका बिल मिनिमम ये आता ही नहीं है। डिपेंड कि आपने कितनी बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है या कितना बड़ा सिस्टम लगवाया है।
تو ہر آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اچھی چیز ہے۔ اچھا سر، یہ رجحان کمرشل ہے زیادہ یا صارفین گھریلو وغیرہ زیادہ لگوا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کمرشل کا رجحان اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس فیکٹری والوں کے پاس پیسے ہیں۔ لاہور میں کتنی فیکٹریوں نے اس وقت سولر جو ہے وہ لگائے؟ دیکھیں تقریباً اصل میں نا لوگوں کو ابھی اس پہ یقین نہیں تھا، اب یقین ہوتا جا رہا ہے کیونکہ لوگ فزیکلی اس طرف آ رہے ہیں کیونکہ فزیکلی لوگ اب لگوا رہے ہیں۔ اس وقت جتنی فیکٹریاں آپ کی لاہور کی ہیں آلموسٹ 25% اس پہ آ گئے ہیں، تو ان کو یہ فائدہ ہے کہ جب لائٹ نہیں آتی، صبح سورج ہوتا ہے تو اس سے وہ فائدہ لیتے ہیں، اس کے بعد جب شام پڑتی ہے تو فیکٹری ویسے ہی بند ہو جاتی ہے، تو ضرور الیکٹرک اٹیچ ہو جاتی ہے ساتھ، تو اس میں کافی بل کا فرق ہے۔ یعنی کہ یہ کمرشل زیادہ سوٹیبل ہے، گھر کے لیے بھی سوٹیبل ہے، گھر کا ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور گھر کا معاملہ یہ بھی ہے کہ 24 گھنٹے سولر چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ 12 گھنٹے چلے گا، 12 گھنٹے یا تو بیٹری ہوگی یا پھر وہ سسٹم ہوگا، تو بل تو اس میں بھی آتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے زیادہ سے زیادہ جو ہوتی ہے آپ کہتے ہیں گرمیوں میں جو 5-6 مہینے، تو سردیوں میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی، اے سی بند، پنکھے بند، لائٹیں رہتی ہیں میکسیمم، تو اس لیے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے۔ پھر بیٹریوں کا مسئلہ، اس کو بھی آپ نے 3-4 سال بعد چینج کرنا ہوتا ہے، جو فیکٹری میں اس کے میں بیٹری لگتی نہیں۔ اچھا سر، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہیں مارکیٹوں میں، کوئی ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جو دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں، اور پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے آپ ہال روڈ میں کوئی ایسی تجویز جو ارباب اختیارات کو لگے جا کے کوئی ایسی تجویز دی؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ساری چیزیں ہمیں گورنمنٹ پہ نہیں ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اپنے ٹائم پہ خود کچھ کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جس جگہوں پہ آپ نے دیکھیں ہال روڈ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، میں حیران ہوں اپنے دوستوں پہ، بھائیوں پہ اس چیز پہ کہ لاکھوں کا کاروبار کرتے ہیں، اگر انہیں مہینے کا 500 روپیہ دے دیں تو دینے کو تیار نہیں۔ اچھا گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں ہیں، کیا وجوہات ہیں، وہ ہم لوگ 30 سال سے یہی ریکویسٹ ان سے کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں، چکر لگتا ہے، تمام ٹھیلے ویلے دائیں ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں پھر لگ جاتے ہیں۔ یہ مستقل اس کا حل نہیں ہے۔ دیکھیں مستقل اس کا حل یہ ہے کہ تمام مارکیٹ کے لوگ، تمام مارکیٹوں کے، میں سب کو کہوں گا ہال روڈ سب نمبر 1 پہ کہوں گا کہ تمام لوگ یہ اپنا فنڈ اکٹھا کریں، فنڈ لیں، سب سے پہلے الیکشن ہو، ایک ٹیم آئے، سب سے فنڈ لے، اور فنانس کا شعبہ ہو، اور اس فنانس کو استعمال کریں مارکیٹ کے اوپر، اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب آپ پرائیویٹ اپنے گارڈ روڈ جو ہے، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو روڈ ہے یہ 1 سائیڈڈ ہے، 2 سائیڈڈ ہے، یا اس روڈ کی کیا تاریخ ہے؟ پہلی بات میں مکمل کر لوں کہ اپنے گارڈ رکھیں، پھر یہاں والی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سیلری بھی اپنے جیب خاص سے دی جائے، کوئی بات اپنے فنڈ سے دی جائے۔ جب آپ نے فنڈ اکٹھا کیا تو اسی کاموں کے لیے نہیں ہے، چوکیدار اپنے رکھیں، جب اس کو تنظیم ہینڈل کرے، اس جو گارڈ ہیں اس کو تنظیم ہینڈل کرے، ان کو کھانا دے، پانی دے، جگہ دے، جو ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کو بھی روکے، وہ سب کچھ روکے گا۔ جب وہ یونیفارم میں ہوگا، اگر ریٹائرڈ فوجی ہوگا تو اور اچھی بات ہے، تو یہاں پر وائلیشن پہ ہو ہی نہیں سکتی، مگر ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جتنی آپ کی عسکری ہیں آرمی کی، وہاں ڈکیتی چوری کے چانسز میں 0.1% بھی نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے گارڈ ہیں، وہ وہاں پر گھروں سے وہ فنڈ لیتے ہیں، اور فنڈ لینے کے بعد کو دیتے ہیں۔ ایسی جگہ بھی ہے جہاں 40 ان کے گارڈ ہیں اور دن رات پیٹرولیم کرتے ہیں، تو یہاں ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہاں ہم کماتے ہیں، ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو دوسری بات آپ نے کہی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، یہ روڈ 1 وے ہے، کبھی تھی 2 وے، آج سے 45 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو میں نے سنا ہے یہ 2 وے تھی، یہاں پر ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھی، کراس کرتی تھی، تب آبادی کتنی تھی، مشکل سے 500-600 دکان تھی زمانے میں، اب 10,000 کراس کر گئی ہے۔ 10,000 سے ملازم دیکھیں، پارٹنر دیکھیں، ان کی موٹر بائک دیکھیں، ہر چیز بڑھ گئی ہے۔ مگر میں یہ گورنمنٹ سے ضرور کہوں گا کہ یہاں پر کچھ گارڈ تعین ہیں پرائیویٹ طور پہ، ان کی کوئی نہیں سنتا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر مستقل طور پر کم از کم 2 وارڈن، ادھر ہمارا ہے 1 میں جہاں سے ناکہ لگوایا ہوا ہے، وہاں 2 وارڈن کھڑے ہوں، تو جو بھی اس کا ٹائم ہے صبح 10-11 سے لے کے شام 9 بجے تک، 9 بجے اسٹینڈ کھڑے، ادھر سے موٹر سائیکل 90% آتی ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، مین سے، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، دونوں مین سے آتی ہیں، جی ادھر سے تو آنی ہے سر، ادھر مال روڈ سے تو آنی ہے، میکلور روڈ سے نہیں آتی۔ جب وہ آتی ہیں تو وہ ایسا وہاں پر بلاکیج ہوتی ہے، یہاں پر اسپیشل بڑی نیرو جگہ ہے اسامہ سینٹر کے ساتھ، اسامہ سینٹر بڑا چوک رہتا ہے،
اسی لیے آپ روزوں میں کبھی ہیں تو روزنوں کو یہاں کھل جاتے ہیں اور بڑے مسائل ہیں. تو یہ ون وے کے لیے پراپر انتظام کریں. یہاں بڑے حادثات ہوتے ہیں, جو لڑکے کھڑے ہیں ہمارے بیچارے ان کو لوگ مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. وارڈن کون جدا ون وے کا چلان کریں. اچھا سر, ایف بی آر کی جانب سے جبری ٹیکسز تاجروں پہ لگا دیا گیا, آیا اس سے چھوٹا تاجر متاثر ہو رہا ہے, بڑا تاجر متاثر ہو رہا ہے, آیا اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ بات یہ ہے جی, میں اب دکھ کے ساتھ ہی کہوں گا کہ پاکستان کے جو فنانس کے حالات ہوتے جا رہے ہیں, یہ سنتے ہی آ رہے ہیں, بس ہماری تو زندگی بیت گئی ہے کہ جی بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, یہ پتہ نہیں کب سیدھا ہوگا. اب کس کی غلطی ہے, ہم کیا کہیں؟ میں تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں, مجھے صرف یہ بات کی تکلیف ہوتی ہے جس کا مجھے جواب نہیں ملتا. اگر ہم 40 45 50 سال پیچھے دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جرمنی کو, ہم دیکھتے ہیں جاپان کو, ہم دیکھتے ہیں چائنا کو, ہم دیکھتے ہیں ترکی کو, ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کو, ہم دیکھتے ہیں کوریا کو. وہ لوگ یوں گئے ہیں تو ہم یوں کیوں گئے ہیں, جس کا جواب نہیں ملتا. اس کا جواب نہیں ملتا, مجھے وہ جواب چاہیے. ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ایسا نیچے ہم کیوں گئے, اوپر کیوں نہیں گئے, اس کی کیا وجہ؟ میں اس کا مجھے انتہائی دکھ ہے اس بات کا. جبکہ ہمیں 73 ایئرز ہو گئے ہیں آزاد ہوئے, اور وہ کل آزاد ہوئے ہیں. سر بات یہ ہے, کسی کو کوئی آپ 75 کر لیں, میں جو حالات دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نہ کرے اگلے 10 سال بھی کوئی بہتر نظر نہیں آ رہے. جو آپ کی انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں, آج حالات ٹھیک ہونے شروع ہوں تو آپ 3 سال میں قدرے ٹھیک ہو سکتے ہیں, اوپر تو دور کی بات ہے. جو بدقسمتی ہے پاکستان. اچھا سر, بجلی کے بلوں میں بے تحاشا ٹیکس یہ لگا دیا گیا, اور تاجروں نے, بعض تاجروں تنظیموں نے بلوں کو پھاڑا بھی, جو سول نافرمانی میں آتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بطور سینئر رہنما؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اچھا, دیکھیں بہت سے ایسے دکاندار بھی ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, تھوڑا سا سامنے وہ ہال روڈ پہ 1000 سے 1500 روپے ڈیلی کماتے ہیں. اور مہنگائی کا یہ عالم ہے, آپ کوئی چیز پکڑ لیں, میں کس کا نام لوں, جو غریب آدمی کھاتا ہے, پیتا ہے, استعمال کرتا ہے, دال روٹی آٹا. آپ دالوں کی بات کر لیں, آپ چکن کی بات کر لیں, اس کی یاشی تھی کہ چکن کھاتا تھا. آج چکن تقریباً لگ بھگ 400 روپے, 400, ٹھیک ہے جی, 500 سے واپس آیا. دالوں کی پوزیشن کر لیں, جو ہمارے زمانے میں ایک نعرہ تھا, دال جڑی نبے نال, تو اب کیا عالم ہے, اب کچھ نہیں, اب چکن سے مہنگی دال. ٹھیک ہے, بیف دیکھیں بیچارہ غریب آدمی وہ کھا لیتا, اس کا کیا حال ہو گیا. مٹن تو بیچارے کو شاید عید کسی بہانے سے نصیب ہوتا ہو, وہ بھی نہیں کھا پاتا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے ان معاملات کی کہ یہ مینیج نہیں کر سکا کوئی بھی گورنمنٹ آ کے. مہنگائی وقت کے ساتھ ہوتی ہے, انٹرنیشنل مہنگائی بھی ہے, سمے میں آتی ہے, لیکن ان کی جو آمدن ہے ان کے مطابق ہے. ہمارے جو غریب لوگ ہیں, دیکھیں جو لیبر کلاس جتنی بھی ہے, وہ کیا کمائے اور کیا کھائے. مجھے کوئی بندہ بتائے, ایک بندہ ملازم ہے 25,000 کا, 30,000 کا, 35,000 کا, وہ بل دے, بچوں کی فیس دے, بچوں کو کھانا دے, بچوں کے لیے دودھ لائے, گھر کے لیے کوئی مسز کے لیے کوئی چیز لے کے آئے, کوئی فروٹ تو بیچارے کے نصیب میں کمپنی کہاں سے ہوگا ہی نہیں. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی عوام کا خیال کرتے ہوئے ٹیکس اتنے لگائیں جتنے افورڈ کر سکیں. اب 3,000 روپے بھی لگا دیا, کسی کو 6,000 لگا دیا, اب ہر مہینے کا تو دینا پڑے گا. اب 36,000 روپیہ غریب آدمی دے, کہاں سے دے؟ 68,000 بنتا ہے, جو 6,000 روپے بنتا ہے, لگ بھگ 80,000 روپیہ. کیا صرف بل ہی ہیں, اور باقی کوئی مہنگائی نہیں ہے؟ اتنی مہنگائی تو ہر طرف سے ہو گئی ہے, کوئی چیز افورڈ نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, تو سوچیں سمجھیں دیکھیں, پھر عوام صحیح ہوتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ دیتی کیا ہے جو ہم سے لیتی ہے. سر, نیوز 24 کے حوالے سے آپ ارباب اختیارات حکومت پنجاب, حکومت پاکستان کو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں جس سے غریب کی فلاح و بہبود کا صحیح ذریعہ بنے اور تاجر کا صحیح مستقبل روشن. سب سے پہلے جی میں 24 چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے نہ کبھی دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ برسات دیکھی. اس موسم میں نکلنا اور آنا بڑی جوان مردی والی باتیں ہیں. میرا حال آپ کی عمر بھی 50 سال سے اوپر ہوگی, لیکن لگتے آپ ایسے ہیں اپنے کام کے حوالے جیسے آپ کی عمر 30 سال بھی نہیں ہے. اتنی ہمت آپ نے کی ہے. باقی رہی بات گورنمنٹ کو پیغام کے لیے, تو گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے, میں یہی کہوں گا کہ پالیسیز بنائیں. آپ کی عوام کتنی غریب ہے ان کو دیکھیں. چند لوگ, چند خاندان, چند لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, وہ بھی اب بلگنا شروع ہو گئے ہیں. یار کتنے فیکٹری اندر ہیں اور کتنے بڑے بزنس مین ہیں. باقی
جو آپ کی غربت کے لکیر سے نیچے لوگ جا رہے ہیں ان کا خیال کریں، ورنہ یہ پاکستان کے حالت سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. گورنمنٹ سے میں اسپیشل ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈکیتیاں بڑھ جائیں گی، چوریاں بڑھ جائیں گی، چھینا جھپٹی بڑھ جائے گی. خدا کے لیے کہاں کہاں ڈیوٹیاں دیں گے، پہلے برے حالات ہیں. تو پاکستان کی عوام کو دیکھتے ہوئے پالیسیاں بنائیں. آپ اپنی حکومت کریں لیکن عوام کو ریلیف دیں، اس لیے کہ جو ہوتی ہے نا حکومت ہوتی ہے وہ رعایا کی ماں باپ ہوتی ہے. تو جس نے اپنی رعایا کا، اپنی اولاد کا خیال نہیں کرنا، وہ ماں باپ کہاں سے کہلائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. جی ناظرین، یہ تھے ایس ایم اختر صاحب، وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران لاہور، جو کہ حکومت پنجاب اور ارباب اختیارات سے مطالبہ کر رہے تھے حکومتوں کو چاہیے کہ غریب کو ریلیف دیں، تکلیف نہیں. اس آج کے مہنگائی کے دور میں غریبوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو لاہور 24 سے اجازت. اللہ حافظ.